अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, हे इज़ मी और राइटर लारेब मलिक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत, बहुत बड़े वाला सॉरी। लिटरली नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट हुई है। मैं ख़ुद मानती हूँ कि मेरी मिस्टेक क्या यार, बहुत बिज़ी थी मैं। डेट्स एपिसोड बहुत लेट हो गई, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। मतलब मैं एक सीन लिखती थी एंड देन कोई काम पड़ जाता था, लिखा ही नहीं जा रहा था। बस इसी तरह एपिसोड लेट हो गई। किसी का कमेंट आया था, बेवफाई कर गई, आई एडमायर्ड। और एक कमेंट था, आपने धोखा दे दिया, आई आल्सो एडमायर्ड। प्लीज़ अपनी राइटर को, छोटी सी राइटर को माफ़ कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपने टाइम पे एपिसोड आएगी। और वैसे भी रमज़ान गुजर गया, अब फिर रूटीन सेट हो जाएगी। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 39 पार्ट नंबर 1। हाजिम अपने मामूल के मुताबिक मसरूफ़ सा अंदर कमरे में दाखिल हुआ। आज एक बार फिर कमरे में राइमा के मखसूस परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। हाजिम ने निगाहें उठाकर राइमा को देखा। वो बेहद हसीन लग रही थी। गहरे लाल रंग की साड़ी में उसका गोरा बदन दमक रहा था। साड़ी के पल्लू को पिन अप करती वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब मतवज्जा हुई, जहाँ हाजिम संजीदा सी सूरत लिए खड़ा था। तुम आज फिर लेट हो, उसने मुंह बनाया। तुम्हारा ड्रेस हैंग है, जल्दी से चेंज। वो भी जुमला मुकम्मल कर ही रही थी जब हाथ में पिन चुभने पर वो बेइख्तियार सिसकी थी। राइमा के यूं सिसकने पर हाजिम जल्दी से राइमा की जानिब बढ़ा। क्या यार, क्या करती हैं आप? ध्यान से नहीं कर सकती? हाजिम उसकी शहादत की उंगली से खून की चंद बूंदों को साफ किए गुस्से से गोया हुआ। किसने कहा था ये पहनने को? वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। पर राइमा के मामले में तो वो इस तरह ही तो था। राइमा की छोटी से छोटी तकलीफ़ पर वो खुद भी तड़प उठता था। हाजिम बोल रहा था और राइमा खामोश निगाहों से उसे देख रही थी। इट्स ओके हाजिम, मैं ठीक हूँ। राइमा ने नरमी से अपना हाथ उसके भारी हाथों से आज़ाद करवाया। हाजिम ने सर्द संजीदा ग्रे आंखें राइमा के चेहरे पर डाली, जो कील कांटों से लेस उसके लिए इम्तिहान बनी खड़ी थी। लाइन पिन दे। हाजिम उसकी साड़ी का पल्लू, जो आधा चमकते फर्श पर और आधा उसके कांधे पर झूल रहा था, अपने हाथों में लिए गोया हुआ। हाजिम, मैं खुद कर लूँगी, तुम जाकर तैयार हो जाओ। राइमा ने कहते साथ उसके हाथ से पल्लू खींचना चाहा। जब हाजिम ने आईब्रो उठाकर उसकी जानिब देखा, पिन हाथ आगे को किए वो संजीदगी से बोला, तो राइमा खामोशी से पिन्स उसके हाथ में पकड़ा गई। हाजिम ने पिन्स अपने दांतों में दबाए और राइमा का पल्लू पकड़े सेट करने लगा। राइमा यकटक हाजिम को तक रही थी, जो संजीदगी से अपने काम में मसरूफ़ था। हाजिम ने एक एक करके पिन्स लगाते उसकी साड़ी का पल्लू सेट किया, फिर खामोशी से कुछ भी बोले बगैर चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद काले रंग की शर्ट पहने वो बाहर निकला। हल्के भूरे बाल कुछ पेशानी पर बिखरे हुए थे, जबकि कोट उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। राइमा उसको ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ते देख साइड पर होने लगी। जब हाजिम ने उसकी कलाई को थामा, राइमा सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आपने मुंह दिखाई का कहा था, हाजिम ने एक नज़र उसकी जानिब देखते कहा, और अगले ही पल कोट को साइड पर रखे अपने हाथ में मौजूद लाल रंग का डब्बा खोल गया। बेशकीमती डायमंड सेट डब्बे में मौजूद जगमगा रहा था। बहुत अरसा पहले उसको मॉल में देखा था और देखते ही पहला ख्याल आपका आया था। उसी वक़्त ही आपके लिए ले लिया था। हाजिम राइमा की मेकअप से लबरेज नीली आंखों में देखते बोल रहा था। राइमा ने खामोशी से हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से डब्बे को थामा और नाजुक से डायमंड सेट को देखने लगी। वो मुड़ी
اور آئینے کی جانب دیکھتے اپنی گردن میں موجود ہار اتار کر سامنے رکھ گئی۔ پھر ڈبے سے حازم کا دیا گیا سیٹ نکالے، نرمی سے اسے اپنی گردن کی زینت بنانے لگی۔ حازم، اس کو ذرا بند کرنا۔ رائمہ ہار کا لوگ لگانے کی کوشش کرتے حازم سے مخاطب ہوئی، جو بال سیٹ کیے اب کوٹ پہن رہا تھا۔ حازم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جو سر کو جھکائے سنہری بالوں کو شانے پر ڈالے لوگ بند کرنے کی تگ و دود میں تھی۔ حازم اس کی جانب بڑھتا نرمی سے اس کے ہاتھوں سے نیکلس پکڑ گیا۔ رائمہ نے شیشے کے سامنے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکراتی رائمہ کو بری طرح اپنے سحر میں جکڑ گئی۔ حازم اس سے دور ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے پہنے گئے ٹاپس اتارتا رائمہ کے کانوں میں سیٹ کے ساتھ کے چھوٹے چھوٹے جھمکے ٹائپ ٹاپس پہنا گیا۔ آ جائیں۔ اپنا کام مکمل کیے وہ سنجیدگی سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا جب رائمہ کو نہ آتے محسوس کر کے وہ مڑا اور رائمہ کی جانب متوجہ ہوا، جب تک اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ حازم نے سوالیہ انداز میں آئی برو اٹھائے اس کو دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر رائمہ نے ایک گہرا سانس بھرا، پھر اپنا ہاتھ اس انداز میں اس کے سامنے کر گئی کہ حازم اس کا ہاتھ تھام کر اس کو لے کر جائے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حازم نے رائمہ کے نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر رائمہ کی جانب بڑھا اور حیران سی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پر تم کس خوشی میں اکیلے جا رہے تھے؟ کیا مجھے لے کر نہیں جانا تھا؟ رائمہ کڑے تیوروں سے استفسار کرنے لگی۔ آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ وہ رائمہ کی آنکھوں میں دیکھے پوچھنے لگا۔ آف کورس، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو اور کس کے ساتھ جاؤں گی؟ رائمہ نے کہتے ساتھ اپنے نازک ہاتھ سے حازم کا ہاتھ تھاما۔ رائمہ اس کی جانب دیکھتے اس کے بھاری ہاتھ کو تھام گئی۔ حازم نے شوق سی کیفیت میں رائمہ کو دیکھا۔ چلیں؟ ایک بار پھر شوق سی کیفیت میں حازم کو کھڑے دیکھ رائمہ مسکراہٹ دبائے گویا ہوں۔ حازم نے محض اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے آگے بڑھنے لگا۔ اپنے ہاتھ پر حازم کی سخت گرفت دیکھ رائمہ نے مسکرا کر حازم کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ بس بہت ہوا یہ نفرت کا کھیل حازم خان، تمہاری محبت میری نفرت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکی ہے۔ رائمہ حازم کے سنجیدہ چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے تکتی سوچنے لگی۔ حازم خان کی فراری شادی ہال کے سامنے جا کر رکی۔ کسی مغرور شہزادے کی مانند وہ گاڑی سے اترا اور دوسری سائڈ پر جاتے رائمہ کی سائڈ کا دروازہ کھولے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا۔ رائمہ نے ایک نظر حازم کو دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ گئی۔ حازم جھکا اور اس کی ساڑی کو سنبھالے اس کو اترنے میں مدد دینے لگا، جب اس کی نظر رائمہ کے مومی پیر پر میں پہنی گئی ہیل پر گئی۔ رائمہ، آپ کو ہیل نہیں پہننی چاہیے تھی، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ایک تو ساڑی، اوپر سے ہیل، وہ کیسے کیری کرے گی؟ حازم یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ جو تمہاری ٹاور جیسی ہائٹ ہے نا، تھوڑا تمہارے برابر آنے کے لیے مجھے پہننی پڑی۔ ویسے بھی تم ساتھ ہو نا، اگر میں گرنے بھی لگی تو تم گرنے نہیں دو گے۔ رائمہ ایک ادا سے بولتی حازم کے بازو میں اپنا بازو ڈال گئی۔ آج وہ حازم خان کو شوق پر شوق دے رہی تھی۔ اتنا یقین ہے مجھ پر کہ میں آپ کو تھام لوں گا؟ حازم نے گرے آنکھیں رائمہ کے سبھی چہرے پر ٹکائے استفسار کیا۔ اتنا تو حازم خان کو میں جانتی ہوں، میری آئی ہر بلا وہ خود لے لے گا، پر مجھے تکلیف میں نہیں پڑنے دے گا۔ رائمہ بھی اس کے انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوں۔ حازم خاموشی سے اسے لیے آگے بڑھ گیا، وہ بھی دلکشی سے مسکراتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں ہال کے اندر داخل ہوئے۔ کالے رنگ کے ڈنر سوٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی پری بیکر
لال رنگ کی ساڑی میں بےحد حسین لگ رہی تھیں۔ کئی ستائش بھری نظریں ان کی جانب اٹھیں۔ جہاں کچھ نظروں میں اس جوڑے کو دیکھ ستائش ابھری تھی، وہیں کچھ حسد بھری نگاہوں نے بھی ان کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ حازم رائمہ کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھا، جہاں اذلان کالے رنگ کی شیروانی میں اپنی ہری آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اریان بیٹھا تھا۔ حازم کو آتے دیکھ وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم آپ بھی۔ اریان اور اذلان رائمہ کو دیکھ کھڑے ہوتے بولے۔ رائمہ نے خوش دلی سے اسلام کا جواب دیا اور باقی سب کے ساتھ ملنے لگی، جبکہ اریان کی نظریں بار بار بھٹکتی اپنی پری پر جا رہی تھیں جو ہانیہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ گلابی رنگ کی میکسی میں وہ بھی کوئی گلابی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب ایک دم دلہن کے آ جانے کا شور اٹھا۔ اذلان کی نظریں سامنے اٹھیں اور پلٹنا بھول گئیں۔ بلڈ ریڈ بھاری کامدار لہنگے میں مسکان کی بھوری رنگت دمک رہی تھی۔ اذلان بے اختیار ہی کھڑا ہوا۔ اس کو کھڑا ہوتے دیکھ حازم اور اریان شرارت سے مسکرائے تھے۔ ماشاءاللہ، یہاں تو ابھی سے ہی جوڑوں کے غلام بننے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ حازم شرارتی نظروں سے اذلان کو دیکھے اس کے قریب ہوتے بڑبڑایا تھا۔ تیرے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ جوڑوں کے غلام کے جو ریکارڈ تو قائم کر چکا ہے نا، وہ میں کرنے سے قاصر ہوں۔ اذلان تپا دینے والی مسکراہٹ سے گویا ہوا۔ اریان کا ایک کہکہا بے ساختہ تھا۔ او ہاں، ایسا ریکارڈ تو نہ آج تک کسی نے بنایا ہے اور نہ ہی بنائے گا۔ حازم نے سر کو ہلکا سا خم دیتے قبول کیا۔ اتنی دیر میں مسکان اس کے قریب آ چکی تھی۔ مسکان کی میک اپ سے لبریز گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ اذلان نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ مسکان نے خاموشی سے اپنا نازک مہندی سے سجا ہاتھ اذلان کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا۔ اذلان دلکشی سے مسکراتا اس کا لہنگا صحیح کیے اس کو بٹھا گیا۔ اب وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ مسکان نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اذلان نے مسکان کو کچھ بھی نہ کہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اریان عنایہ کو آئس کریم کھاتے دیکھ گویا ہوا۔ اس کا گلا پہلے ہی اتنا خراب تھا اور یہاں میڈم سب سے چھپ کر ایک کونے میں ہو کر آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ وہ میں عنایہ نے کچھ کہنا چاہا، پر الفاظ تو گویا منہ میں ہی رہ چکے تھے اور زبان گویا تالو سے چپک چکی تھی۔ پتہ ہے نا، آگے ہی گلا خراب ہے، اور تمہیں پتہ ہے 2 دن بعد تمہارا پہلا ایگزام ہے۔ کیا بخار کروانا ہے؟ اریان تھوڑا سختی سے گویا ہوا۔ عنایہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ وہ پوری طرح اپنے لپسٹک سے سجے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ڈونٹ ڈو دس۔ اریان اس کے چہرے کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ نرمی سے آگے بڑھتا اس کے ہونٹ آزاد کروائے گویا ہوا۔ میرا روندو بچہ، دیکھو آگے پیپرز ہیں، اگر فیور ہو گیا تو کیسے تیاری کر پاؤ گی؟ اریان اب کی بار نرمی سے بولا تھا۔ اریان کی بات سن کر عنایہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرو، پر اور نہیں کھانا۔ وہ کہاں اپنی چوزی کو اداس دیکھ سکتا تھا، تبھی نرمی سے اس کا گال کھینچتے گویا ہوا۔ عنایہ خوشگوار حیرت سے اریان کو دیکھنے لگی، جسے پوچھنا چاہ رہی ہو، کیا واقعی ہی کھا لوں؟ اریان نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کی چھوٹی سی ناک دبائے آگے بڑھ گیا۔ پیچھے عنایہ چھوٹے بچے کی مانند خوش ہوتے اپنی بچی ہوئی آئس کریم کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ظاہرہ پتھرائی آنکھوں سے سڑک پر آتی جاتی گاڑیاں دیکھ رہی تھیں۔ اسے اس فٹ پاتھ پر بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس اس ظالم کے الفاظ ظاہرہ کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی اور مین روڈ کراس کرنے لگی۔ ایک تو اس کے پاس کوئی موبائل بھی نہ تھا کہ وہ رائڈ بک کروا لے، اور اسے ہمت کرنی تھی، اسے اپنے گھر جانا تھا۔ میں ساتھ ہمدانی
اپنے پورے ہوش و حواس میں ظاہرہ ملک کو طلاق دیتا ہوں۔ ساتھ کے الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگے۔ بساختہ ہی نم سوجی ہوئی آنکھیں بند کیے اس نے اپنے سر کو تھاما۔ طلاق دیتا ہوں۔ ہارن کی چنگھاڑتی آواز پر ظاہرہ نے آنسوں سے لبریز آنکھیں کھولی، پر سامنے سب کچھ گھومتا دکھائی دیا۔ وہ گاڑی سیکنڈ با سیکنڈ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا وجود بے جان ہوا تھا، اور عین اسی وقت سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تیز رفتار گاڑی ظاہرہ کو ہٹ کی تھی۔ ظاہرہ ملک کا وجود ہوا میں بری طرح اچھلتا دور سڑک پر جا کر گرا۔ جب ایک تیز رفتار چلتی گاڑی اس کے وجود سے ہوتی، اس کی ٹانگوں کو اپنے ٹائروں کے نیچے رولتے گزری تھی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ وہ سسک بھی نہ سکی۔ پیشانی سے خون کی دھاریں بہتی، سڑک کو رنگین کرنے لگیں۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی کالی کانسی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اچھا یہ نا آگے سونگ ہے، وہ آپ لوگ خود ہی ریڈ کریں گے۔ ظاہرہ ملک کی کان سی سوجی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ساتھ کا وجیح چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ طلاق دیتا ہوں۔ بریکٹ، آپ نفرت کے دعوے دار ہیں تو آپ نفرت نبھائیں، میں اپنا عشق نبھاؤں گی۔ اس سے بہت دور سے اپنی کہی بات یاد آئی۔ اس کے لبوں کو ایک افسردہ سی مسکان نے چھوا۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ، بے یار و مددگار سڑک پر گری تھی۔ اچھا یہ پھر سونگ ہے، خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ ساتھ جو بیڈ پر بیٹھا نظریں چمکتے فرش پر گاڑے ہوئے تھا، یکدم اس کے گرد گھٹن بھرنے لگی، جسم پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ بساختہ ہی وہ کھڑا ہوا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اب اس کا ارادہ ہاسپٹل جانے کا تھا۔ عالیہ بیگم کو زیادہ دیر وہ اسٹاف کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ارے رائمہ بیٹا، کیسی ہو تم؟ کسی عورت کی آواز سنتی وہ پیچھے مڑی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ایک رشتہ دار خاتون دیکھ وہ مسکراتی گویا ہو۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ خاتون رائمہ کو دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہوں، رائمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ویسے بھائی بہت جلدی کی تم نے شادی میں، ہمیں بھی نہیں بلایا، مقابل کھڑی عورت نے شکوہ کیا۔ جی آنٹی، بس جلدی میں ہی سب کچھ طے ہوا، رائمہ جبراً مسکرائی تھی۔ یہی تو، ایسی بھی کیا بات تھی کہ سب اتنی جلدی طے ہو گیا؟ ویسے تم حازم سے کتنی بڑی ہو؟ مقابل کھڑی عورت کی بات سن کر رائمہ کے چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ 5 سال، وہ سرخ چہرے سے گویا ہوئے۔ ویسے کافی بڑی ہو تم حازم سے، یہ اپنی جو وریشہ ہے اسی سال 20 سال کی ہوئی ہے۔ میں نے تو حازم کا اس کے لیے سوچا ہوا تھا۔ اسے برا نہ منانا، لڑکی لڑکے سے چھوٹی ہو تو ہی بہتر ہے۔ مقابل کی بات پر رائمہ کی کان سی آنکھوں میں مرچیاں سی گھلنے لگیں۔ حازم جو اس کے پیچھے آیا ہی تھا، مقابل کھڑی عورت کی بات سن کر تنفن کرتا آگے بڑھا۔ ارے السلام علیکم آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ بڑی دیر بعد آپ کو دیکھا، آپ کو شادی کا کارڈ بھجوایا تھا، آپ آئی ہی نہیں۔ حازم مسکرا کر پوچھنے لگا، جبکہ رائمہ نے ابھی تک نظریں نہ اٹھائی تھیں۔ بتائیں، لگ رہی ہے نا چاند سورج کی جوڑی؟ حازم رائمہ کے شانے پر اپنا بھاری ہاتھ پھیلائے گویا ہوا۔ جی جی ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی ہی ہے، آخر اتنی خوبصورت ہے میری مسز۔ خیر آپ بتائیں، آپ بھی ثانیہ کیسی ہیں؟ ابھی مقابل کھڑی عورت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب حازم ایک بار پھر بول اٹھا۔ اللہ کا شکر ہے، اپنے گھر میں بالکل ٹھیک ہے۔ مقابل کھڑی عورت خوش اخلاقی سے گویا ہوئی۔ ویسے آنٹی، وقاص بھائی غالباً 9 سال بڑے ہیں آپ ہی سے، لیکن برا نہ منائیے گا، لڑکی کی عمر بڑی بھی ہو تو وہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن وقاص بھائی تو آپ ہی کے سامنے ان کے والد لگتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے سامنے کھڑی عورت کو سلگھا گیا تھا۔ چلیں اوکے آنٹی، اب ہم چلتے ہیں، چلیں رائمہ؟ حازم نے جیسے تائید چاہی۔ رائمہ نے سرخ نم آنکھوں سے حازم کی جانب دیکھا۔ حازم خدا حافظ کہتا رائمہ کو اپنے حصار میں ہی لیے آگے بڑھنے لگا۔
ابھی وہ کچھ قدم ہی آگے بڑھے تھے جب رائمہ نے برے طریقے سے اپنے کندھے پر رکھا حازم کا ہاتھ دور جھٹکا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہال کے انٹرنس سے باہر بڑھ گئی۔ رائمہ یار کیا ہو گیا ہے، بات سنے میری۔ حازم اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ جب وہ حازم کی سنے بغیر موبائل پر رائڈ بک کروانے لگی تھی۔ رائمہ کیا کر رہی ہیں؟ گھر جانا ہے مجھے۔ رائمہ سرخ آنکھوں سے حازم کی جانب دیکھتے سرد ترین لہجے میں گویا ہوئی۔ حازم خاموشی سے رائمہ کو دیکھنے لگا۔ چلیں ہم ابھی گھر چلتے ہیں۔ حازم بنا کچھ بولے گویا ہوا۔ تمہارے ساتھ نہیں جانا مجھے۔ رائمہ آنسوؤں سے لبریز نیلی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ حازم نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کی نازک کلائی حازم کی گرفت میں تھی۔ حازم اس کی کلائی جکڑے گاڑی کی جانب آیا اور اس کو گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی چلانے لگا۔ رائمہ بے بسی سے بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی بنگلے کے پورچ میں جا کر رکی۔ حازم کی پرواہ کیے بغیر رائمہ گاڑی سے اترتی ٹھا کی آواز سے دروازہ مارے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ حازم نے گہرا سانس بھرا اور گاڑی لوک کیے رائمہ کے پیچھے بڑھ گیا۔ وہ مین ڈور کھولے اندر داخل ہوا۔ جب اوپر سے آتی کانچ کی چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز سن کر وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا جب ایک مہنگا ترین گلدان اس کے قدموں میں آ کر گرتا چکنا چور ہوا۔ رائمہ جان کیا ہوا ہے، کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ حازم نے نرمی سے بولتے رائمہ کی جانب قدم بڑھانے چاہے۔ دور رہو مجھ سے، تمہاری وجہ سے، بس تمہاری وجہ سے لوگوں کو مجھ پر باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ رائمہ نے کہتے ساتھ اپنے گلے میں پہنا بیش قیمتی ہار ایک جھٹکے سے اتار کر زمین بوس کیا۔ حازم نے سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ رائمہ پلیز میری بات سنیں۔ وہ اپنا بے تحاشا غصہ ضبط کیے گویا ہو۔ کیا سنوں؟ میں بتاؤ کیا سنوں؟ عذاب بن گیا ہے یہ رشتہ میرے لیے۔ وہ حلق پھاڑ کر چلائی، ہچکیاں وقتاً فوقتاً جاری تھیں۔ کیا کیا ہے میں نے؟ آج مجھے بتا ہی دیں آپ سے عشق کر کے میں نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ حازم غصے سے گویا ہوا۔ کس بات کی سزا دیتی ہیں آپ مجھے؟ حازم یکدم رائمہ کی جانب جاتا اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر گرائی، ایک گھٹنا سائڈ پر رکھے اس پر جھکے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہاری یہ غلطی ہے کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ جلد بازی میں نکاح کر کے مجھے لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا گئے ہو۔ رائمہ بھی چنگھاڑی تھی۔ کیوں حازم خان کیوں؟ میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی، تم نے مجھ پر بری نظر کیوں رکھی؟ رائمہ یکدم ہی اوپر کو ہوتی حازم کا کولر جکڑ گئی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے رائمہ، آج بے حد افسوس ہو رہا ہے۔ حازم سرخ چہرے کے ساتھ گویا ہوا۔ اس کا لہجہ غصے سے بھرپور تھا اور آنکھیں گویا شعلے برسانے کے در پر تھیں۔ آپ کل بھی غلط تھیں، آپ آج بھی غلط ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک نامحرم آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ میں تو چھوٹا تھا پر آپ تو بڑی تھیں۔ کیوں کیا مجھے خود سے اتنا اٹیچ؟ کہ حازم خان تنہا عشق کی راہ پر جا نکلا۔ غلطی آپ کی تھی، کیوں شروع سے فاصلہ نہ بنائے رکھا؟ حازم اس کے چہرے پر دھاڑ رہا تھا۔ اب بھی غلطی آپ کی ہے۔ جب اپنے نادر خیالات بکواس کر رہی تھی تو ادھر ہی کیوں نہ منہ توڑا آپ نے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ لڑکی اگر بڑی بھی ہو تو چھوٹے لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر کے خود اپنی امت کے لیے نکاح کو عام کرنے کا کہا۔ یہ سوسائٹی تو پاگل ہے۔ مجھے لگا تھا آپ منہ توڑ کر جواب دیں گی، پر افسوس آپ تو خود کو ہی مجرم سمجھنے لگیں۔ حازم نے کہتے ساتھ ایک زوردار پنچ صوفے کی ٹیک کو مارا۔ رائمہ نے ڈر کر آنکھیں میچیں۔ آئی ہیٹ یو، مر جاؤ تم۔ رائمہ غصے سے ذکر آئی، یہ جانے بغیر کہ یہ الفاظ آنے والے وقتوں میں اسے بہت بھاری پڑنے والے تھے۔ میری محبت، میرا عشق بھی آپ کے پتھر دل کو موم نہیں کر سکا، حتیٰ کہ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ حازم نے سخت لہجے میں یہ الفاظ کہے اور غصے سے اس سے پیچھے ہوتا تنفن کرتا
کمرے کا دروازہ پوری قوت سے مارے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے رائمہ دونوں پیر صوفے پر ٹکائے اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے ہچکیوں سمیت رونے لگی تھی۔ ہاسپٹل کے سرد کوریڈور کے بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ عالیہ بیگم ابھی تک کرٹیکل کنڈیشن میں تھی، اس وقت ICU میں موجود تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ نظریں زمین پر گاڑے بیٹھا تھا۔ فون کی اچانک بجتی رنگ ٹون پر وہ چونکتا، ہوش میں آیا۔ فون کی اسکرین پر ایک خاص آدمی کا نمبر چمکتا دیکھ وہ کال یس کریے فون کان سے لگا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ مقابل کی بات پر وہ دھاڑتا کھڑا ہوا۔ یس سر، صحیح کہہ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں لیٹ پہنچا۔ اگر آپ مجھے کچھ منٹ پہلے میم پر نظر رکھنے کا کام سونپ دیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ باقی میم کے گھر والوں کو میں اطلاع کر چکا ہوں اور ابھی ان کے بھائی ان کو لے کر گئے ہیں۔ باقی میں نے پروف کے طور پر CCTV فوٹیج سینڈ کر دی ہے، آپ دیکھ لیں۔ مقابل کے کہنے پر اس نے سفید پڑتے چہرے سے کال بند کی۔ جب اگلے ہی پل فون میں میسج کی بیپس بجیں۔ یہ ایک CCTV فوٹیج تھی۔ سعد نے جلدی سے CCTV فوٹیج اوپن کیا۔ وہ ظاہرہ ہی تھی۔ سڑک کراس کرتے وہ رکی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے۔ اگلے ہی پل ایک تیز رفتار گاڑی نے ظاہرہ کو ہٹ کیا۔ وہ ہوا میں اچھلتی دور گری۔ سعد کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا زمین پر گرا۔ ایکسکیوز می مسٹر سعد، آپ کی مدر کو ہوش آ گیا ہے، بس انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، آپ فوراً مل لیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ جب سعد نے جھک کر موبائل اٹھایا اور نرس کی ہمراہی میں ہاسپٹل کے روم کی جانب بڑھ گیا، وہ اندر داخل ہوا۔ نرس عالیہ بیگم کو ڈرپ لگا رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے ہاتھ کا اشارہ کرتے سعد کو اپنے قریب آنے کا کہا۔ سعد مضبوط قدموں سے عالیہ بیگم کے قریب جاتا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں، جیسے ابھی وہ جواں مرد رو دے گا۔ ظاہرہ کہاں ہے؟ عالیہ بیگم مدھم آواز میں گویا ہوں۔ ماما آپ ریسٹ کریں، فضول باتوں کی فکر نہ کریں۔ سعد نے نرمی سے عالیہ بیگم کے بہتے آنسو صاف کیے۔ تم نے ظاہرہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا نا؟ وہ بہت معصوم ہے سعد۔ عالیہ بیگم پھر گویا ہوں۔ ماما پلیز اتنا مت بولیں۔ سعد نے ہاتھ بڑھا کر عالیہ بیگم کے بال سہلائے۔ وہ بے قصور ہے سعد۔ عالیہ بیگم کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو روا ہوئے۔ سعد نے سرخ آنکھوں سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ جی اچھا، آپ پلیز روئیں نہیں۔ سعد ایک بار پھر عالیہ بیگم کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگائے گویا ہوا۔ سعد، ظاہرہ کا باپ بے قصور ہے، روحان ملک بے قصور ہے۔ عالیہ بیگم کی بات پر سعد نہ سمجھی سے چہرہ اٹھائے انہیں دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سعد، روحان ملک کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عالیہ بیگم اس کو ایک ایک بات بتاتی چلی گئی، کس طرح عمار حمدانی پیسے اور طاقت کے بلبوتے پر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اور پھر ظاہرہ کی ماں زویا کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنا، کس طرح روحان ملک نے زویا کو بچایا، کس طرح وہ اپنی بیوی کو اور ایک 5 سالہ بچے کو چھوڑے روحان ملک سے بدلہ لینے کے لیے زویا سے شادی کرنے والا تھا۔ سعد کے ہاتھ کی گرفت عالیہ بیگم کے ہاتھوں پر ڈھیلی ہونے لگی۔ ماما کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، وہ نم آواز میں گویا ہوا۔ عالیہ بیگم نے سختی سے آنکھیں میچیں اور گویا ہوں۔ عالیہ بیگم کا آخری جملہ پتھر میں کیل کی مانند پیوست ہوا۔ پتھر دل کو نہ جانے کتنے ہی ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا۔ اس کا باپ سمگلر تھا، ڈرگ سمگلنگ کرتا تھا۔ یہ بات اس سے پوشیدہ تھی۔ سعد نے عالیہ بیگم کے ہاتھ چھوڑے اور خالی نگاہوں سے عالیہ بیگم کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے عالیہ بیگم اسے پکارتی رہی، لیکن وہ کچھ سن ہی کب رہا تھا۔ دیوانہ وار بھاگتا وہ پارکنگ ایریا میں جاتا، گاڑی کا دروازہ کھولے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا جس کی اسکرین پوری طرح چکنا چور ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل کا نام بتاؤ۔
اس کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ مقابل کے بولنے پر اس نے کال کاٹی اور ایک جھٹکے سے فون ڈیش بورڈ پر پھینک گیا۔ میں سعد ہمدانی اپنے پورے ہوش و حواس میں ظاہرہ ملک کو طلاق دیتا ہوں۔ خون چھلکاتی سنہری آنکھوں سے پانی کے 2 شفاف قطرے ٹوٹتے اس کی بیڈ میں جذب ہوئے۔ طلاق دیتا ہوں۔ تمہارا باپ عمار ہمدانی ایک سمگلر تھا۔ ڈرگ سمگلنگ کرنا اس کا اصل کام تھا۔ عالیہ بیگم کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے، یکدم اپنے بالوں کو جکڑے بری طرح چیخا۔ کیا تھا وہ؟ اس کی زندگی کا مقصد ہی جھوٹ پر مبنی تھا۔ ایک جھوٹ نے کتنی زندگیاں تباہ کی تھیں، اور وہ تو سب سے بڑا مجرم ٹھہرا تھا۔ پر گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ اس نے نم آنکھوں سے ایک بار پھر دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے۔ اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا، اسی ہاسپٹل کی جانب جہاں اس کی بیوی، جسے کچھ دیر پہلے وہ 2 بار طلاق دے چکا تھا، وہ لے جائی گئی تھی۔ وہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مکمل بڑھا دی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اپنی سرخ ہوتی سنہری وہ مسلسل اپنی آستین سے ڈر کر رہا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔